बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या जाली डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी घर जाने वाले हैं? वो इस्तीफ़ा देंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए घर जाएंगे, या फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है उनके ख़िलाफ़, कोवरंटो मियाँ दाऊद ने जो दायर की है, उसके नतीजे में घर जाएंगे? इस हवाले से हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इद्दत वाला जो केस है उसकी समाअत का भी आज आखिरी दिन है। क्या इमरान खान और बुशरा बेगम दोनों बरी हो जाएंगे या फिर कुछ और नतीजा निकल सकता है? मुझे कुछ और नतीजा निकलता हुआ नज़र आ रहा है। वो नतीजा क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट में आज जो मखसूस रिश्तों वाला केस है उसका फ़ैसला जो है वो अनाउंस किया जा रहा है। पहले 3 रुकनी बेंच जो था, रेगुलर बेंच, उसने अनाउंस करना था, लेकिन बाद में फिर नई काज लिस्ट जारी की गई और 13 रुकनी बेंच या 13 रुकनी फुल कोर्ट जिसने इस केस की समाअत की थी, वो तमाम जजेस बैठकर ये फ़ैसला जो है ये अनाउंस करेंगे। ये तब्दीली, काज लिस्ट में तब्दीली क्यों की गई है और क्या फ़ैसला मुतवक्को है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि आपको पता ही है कि लाहौर हाई कोर्ट की इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसने जिनाह हाउस वाला केस जो था, कोर कमांडर हाउस और नजर आतिश करना थाना जो था शादमान, उसको नजर आतिश करने वाला केस था, अस्करी टावर को नजर आतिश करने वाला केस था, उसमें इमरान खान की जो कबल गिरफ्तारी ज़मानत की दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद कर दी थी। अब जज ने उसका तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया है, या फिर सामने आ गया तफसीली फ़ैसला। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल वो तफसीली फ़ैसला है और उसके क्या असरात हो सकते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। इमरान खान ने इन मुकदमात में ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्तें दायर कर रखी थी और पहले ये 9 मई को गिरफ़्तार हुए थे और फिर 9 मई ही का ये वक़ूआ है जो जिसकी ये FIR दर्ज है, और फिर ये 5 अगस्त को गिरफ़्तार हुए थे और उसके बाद से ये जेल में हैं। तो कानून तो यही है, CRPC का ज़्यादातर जजमेंट्स ये हैं, कुछ जजमेंट्स इसके उल्ट भी हैं कि जनाब वो हार्डशिप का मसला हो जाता है, जब बंदा जेल में चला जाता है वो पेश नहीं हो सकता, तो वो जो केस है उसको फिर मेरिट पे डिसाइड किया जाए, यानी हालात व वाक़यात के मुताबिक जो है वो उसको फ़ैसला किया जाना चाहिए। इस बुनियाद पर दरख्वास्तें खारिज नहीं की जानी चाहिए कि मुलज़म पेश नहीं हुआ। मुलज़म पेश ना हो पूरी ज़मानत करवा के तो फिर ज़मानत जो है अदालत जो है वो खारिज कर देती है। तो इमरान खान साहब का मसला यही था कि इन्होंने CRPC के जो सेक्शन है 498 उसके तहत इन्होंने कबल गिरफ़्तारी के लिए दरख्वास्तें दायर की हुई थी और फिर जो हाई कोर्ट ने ये आर्डर कर दिया हार्डशिप वाला, और फिर इसको मेरिट पे फ़ैसला जो था वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने करना था। इन्होंने ये एक प्ली ली हुई थी जनाब, ये सियासी केस है, तो अदालत ने यकसर मुस्तरद कर दिया इस चीज़ को कि जनाब ये कि जो है सियासी मुखासमत का केस नहीं है, बल्कि ये वो कहते हैं जनाब रियासत के ख़िलाफ़ जंग करने का केस है, 302 कत्ल का केस है, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दहशतगर्दी का जुर्म है, और फिर तजरियात पाकिस्तान की और भी बहुत सारी दफ़ात है। मसलन 121 दफ़ा उन्होंने बताई है, वो उसमें बार बार बात कर चुका हूँ कि 12 नई दफ़ात जो हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ इस केस में शामिल की गई हैं, उनमें 121 और 121A भी है। 121 ये उसकी हुकूमत से इजाज़त लेना पड़ती है इस FIR को, इस दफ़ा को शामिल करने के लिए और इसके ट्रायल के लिए। तो वो ये है कि जनाब रियासत के ख़िलाफ़ जंग करना या जंग करने की कोशिश करना। अदालत ने यही कहा है कि ये जो कबल गिरफ़्तारी ज़मानत होती है ये गैर मामूली रिलीफ होता है, और जो भाई साहब हैं शहादतें जो इस्तिग़ासा की तरफ से शहादतें हैं उनकी बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब ने रियासत के ख़िलाफ़ जंग की, और इसमें यह भी जंग करने की कोशिश करे। दोनों में एक ही ये 121 जो है ताज़ीरात पाकिस्तान की, उसी के तहत इसको डील किया जाता है, और वो उसमें उम्र कैद भी है और सज़ाए मौत भी है। और फिर 121 से साजिश तैयार करना रियासत के खिलाफ लड़ाई की, और फिर इसमें ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 131 है, वो हम आपको पूरा जो है फ़ैसले का वो हिस्सा जिसमें ये FIR वगैरह का जो दफ़ात है उनका ज़िक्र है FIR में, तो वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। और 131 ये है कि
فوج کے درمیان بغاوت دلوانے کی کوشش کرنا، حکومت کا تختہ الٹنا اور تمام جرائم، اور اس میں ہوا کہ یہ کہہ رہے تھے جناب وہ تو یہاں تھا ہی نہیں۔ عدالت نے اس بات کو نہیں مانا۔ عدالت نے کہا کہ جناب جو ہمارے پاس شواہد آئے ہیں، جو استغاثہ کے بیانات ہیں، گواہوں کے بیانات ہیں، سرکاری گواہوں کے بیانات ہیں، ان میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی صاحب جو ہیں یہ 7 تاریخ کو عمران خان صاحب ایک میٹنگ کرتے ہیں زبان پارک میں، اور میں نے یہ کہا تھا بار بار، میں کہہ رہا ہوں اس کیس کے حوالے سے، یہ 9 مئی کے حوالے سے سب سے مضبوط استغاثہ جو ہے نا یہ لاہور والے مقدمات کا ہے، کیونکہ سازش لاہور میں تیار ہوئی اور کس کی سربراہی میں ہوئی؟ عمران خان کی سربراہی میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ جو شہادتیں عدالت کے سامنے آئی ہیں جن پہ انحصار کیا عدالت نے، یہ بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں، کیونکہ جو آگے جا کے ٹرائل ہے وہ انہی جج صاحب نے کرنا ہے۔ اگرچہ جو بیل کا فیصلہ ہوتا ہے اس کا ٹرائل پہ اثر نہیں ہوتا، اگر وہی جج کر رہا ہو تو جج کو یہ سمجھ آ جاتی ہے بیل کے مقدمے میں ہی کہ کیا صورتحال ہے، اور اگر بندہ معصوم ہو، قبل از گرفتاری ضمانت اس وقت لی جاتی ہے جب اس کی بے گناہی جو ہے نا وہ مقدمے کی سطح پہ تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہو، تو اس میں اس کے الٹ ہوا ہے، ان کا نہیں۔ اور وہ جو میں بات کر رہا ہوں میٹنگ ہوئی جہاں، اس میں وہ کہتے ہیں جناب 15 لوگ تھے، اس میں 5 گرفتار ہیں، باقی سارے مفرور ہیں۔ وہ قیادت تھی، اعلیٰ قیادت جو ہے پی ٹی اے کی، وہ اور عمران خان صاحب جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور عمران خان نے وہاں یہ کہا جناب 9 مئی کو خدشے کا اظہار کیا کہ 9 مئی کو میں نے گرفتار ہو جانا ہے۔ تو آپ نے پھر اس کے بعد فوجی تنصیبات پہ، سرکاری تنصیبات پہ حملے کر دینے ہیں اور حکومت کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یاسمین راشد کی لاہور میں ڈیوٹی لگائی گئی کہ جناب وہ لاہور میں یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھیں گی۔ تو وہ 5 میں نے شاید بتا دیا آپ کو، 5 بندے پہلے ہی ان کی حراست میں اور یو ایس بی میں باقاعدہ جو ہے، اور اس کے 2 گواہ ہیں، 2 سرکاری گواہ ہیں اس وقوع کے، یہ جو میٹنگ والا وقوع ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جناب یہ جاتے جاتے جب 9 مئی کو گئے ہیں اسلام آباد کی طرف، تو جاتے ہوئے انہوں نے پیغام جو ہے وہ دیا، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو جناب سری لنکا جیسے حالات ہو جائیں گے یہاں۔ اور سری لنکا والے حالات کیا تھے آپ کو یاد ہے؟ ان دنوں جو سری لنکا کے عوام ہیں انہوں نے تنگ آ کے جو حکومت جو ہے، جو ایوان صدر ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس، وہاں قبضہ کر لیا تھا، بڑی توڑ پھوڑ کی تھی، بالکل اسی طرح جیسے وہاں آگ شاگ نہیں لگائی تھی، لیکن توڑ پھوڑ اندر داخل ہونے کا وہی سین تھا جو یہاں کور کمانڈر ہاؤس جس کو جناب اس بھی کہتے ہیں، وہاں جیسے لوگ یہ داخل ہوئے تھے۔ اور پھر ان کا جناب جو یہ پیغام پھیلانے کے لیے جو جدید ڈیوائسز ہیں اور سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا، اور ان کے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، آفیشیل اکاؤنٹ، ان سے بار بار لوگوں کو مشتعل کیا جاتا ہے، اشتعال دلوایا جاتا ہے، اکسایا جاتا ہے کہ جناب باہر نکلو، خان گرفتار ہو گیا۔ اور پھر ایسی شہادتیں بھی موجود ہیں، وہ جج صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جناب ہماری ریڈ لائن جو ہے نا عمران خان ہے، اگر عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ یہ ساری چیزیں جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھی ہیں، جو تحریری فیصلہ جاری کیا گیا، 4 صفحات پر مشتمل جو ہے وہ فیصلہ ہے، اور بڑی ٹھوس وجوہات کے ساتھ یہ درخواستیں جو ہیں یہ مسترد کی گئی ہیں، اور بیل کی حد تک یہ عدالت نے ٹھپا لگا دیا ہے کہ عمران خان جو ہے اس سازش کے پیچھے تھا، اس کا ذہن کار فرما تھا، اس کی ہدایات تھیں یہ، اور یہ لڑائی تھی، یہ بغاوت تھی، یہ فوج کے اندر بغاوت ڈالنے کی کوشش تھی، یہ ریاست کے ساتھ سیدھی سیدھی لڑائی، وہ جو 121 کی میں بات کر رہا ہوں نا، وہ انہوں نے کہا جناب یہ سارا معاملہ ہے۔ تو یہ بیل کے کسی صورت میں، وہ کہتے ہیں جناب یہ جو شواہد ہے نا، ان کی بنیاد پہ جن کا حق ہے قبل از گرفتاری ضمانت والا، وہ 498 CRPC والی جو میں بات کر رہا ہوں، وہ حق جو ہے یہ کھو چکے ہوئے ہیں، اب ان کا حق نہیں بنتا۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا جو دیت والا کیس ہے نا، اس میں مجھے بڑا عجیب سا فیصلہ جو ہے وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا جب وہ ٹرائل کورٹ نے ان کو سزا سنائی تھی 7 سال دونوں میاں بیوی کو، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ ان کے وکلا جو ہیں وہ صحیح انداز میں کیس نہیں لڑ رہے، بلکہ انہوں نے ایسی جو عدالتی نظائر ہیں وہ بھی پیش کر دی تھی جس کی بنیاد پہ ان کے خلاف حدود کا مقدمہ جو ہے وہ جو اس کے تحت سزا ہو سکتی تھی، لیکن کیونکہ وہ انہوں نے جو چارج شیٹ تھی فرد جرم جو عائد کی گئی تھی اس میں وہ چیز شامل ہی نہیں کی تھی، اور عام طور پہ عدالتیں ویسے بھی لینیٹ ویو لیتی ہیں کہ عدت کے دوران اگر نکاشکہ ہو جائے
تو وہ اس کو لینیٹ ویو لیتی ہیں، اس حد تک نہیں جاتی کہ اس کو وہ یہ بد اخلاقی یا زیادتی والا جو اس طرح سمجھیں گے نا، اس زمرہ میں شمار نہیں کرتی. تو وہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو عدالتی نظائر پیش کر رہے ہیں اس کے ذریعے تو وہ بھی ہو سکتا تھا. اور اب جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو ایک خاتون وکیل لے کے گئے ہیں یہ، تو وہ خاتون وکیل جو ہیں انہوں نے جو دلائل دیے ہیں، اب یہ کھیل رہے ہیں عورت کارڈ کی بنیاد پہ. اور جو لبرلز ہیں نا وہ لگے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ جناب یہ پرائیویسی ہوتی ہے، خاتون کی بات ہوتی ہے، خاتون کو پتہ ہوتا ہے. خاتون نے شہادت ہی نہیں دی ہوئی کہ جناب میرا جو وہ مدت تھی وہ 3 جو ہوتے ہیں وہ پورے ہو گئے ہوئے تھے، 3 جو دورانیے تھے، تو وہ پھر اس کی جب شہادت ہی نہیں ہے. ایک بات ہوگی. اور دوسری بات یہ کر رہے ہیں جو لبرل ٹی وی چینلز میں بیٹھ کے اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب یہ بریت کا کیس ہے، ہر حال میں بری ہو جانا ہے، عمران خان نے بھی اور بشریٰ بیگم نے بھی. تو یہ میں پہلے بھی عرض کروں گا بڑا سیریس معاملہ ہے. یہ قانون ہمارا کیا کہتا ہے؟ اب دیکھیں اس میں جو مانکا صاحب ہیں وہ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا وہ تلے ہوئے ہیں کہ ان کو ذلیل کیا جائے دونوں کو. اور ان کو زیادہ غصہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جو بشریٰ بیگم ہے ان پہ ہے. اور یہاں بات کہ دیکھیں جی 28 سال ایک خاتون نے اس کے ساتھ گزارے، اب اس کو وہ ہے اس کی جناب برائیاں کر رہا ہے. اور بھائی میری یہ بھی دیکھیں 28 سال اکٹھے گزارے اور پھر آخر میں دھوکہ دے کے چلے گئی. اس پہلو کو کوئی نہیں دیکھتا اس خاتون کے. بہرحال اور دوسری جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیا مجھے نظر آ رہا ہے، تو اس میں جو سزا ہوئی ہے نا ان کو کہ فراڈ سے شادی کی تقریب منعقد کرنا، یہ ہے 496 تعزیرات پاکستان کا 496، اور اس کے تحت ان کو 7 سال فل ڈوز عدالت نے جو ہے ان دونوں کو دی ہے. اب جو نئی اچھا ویسے تو مانکا صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں جناب جو فیملی لاز ہیں اس کے تحت 90 دن کے اندر میں رجوع کر سکتا تھا، مجھے رجوع نہیں کرنے دیا اور پہلے بڑا ذکر کر لیا. اور پھر جو شہادتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو اون چودھری والی شہادت ہے وہ یہ کہتی ہے جناب عمران خان نے کہا، جناب بشریٰ بیگم نے کہا کہ جناب ہر حال میں 1 جنوری کو جب نکاح ہونا چاہیے 2018 کو، کیونکہ اگر آپ 1 کو نکاح نہیں کریں گے تو پھر وزارت نہیں ملنے والی. یعنی اگر وزیر اعظم بننا ہے تو آپ کو ہمیں یہ 1 کو نکاح کرنا پڑے گا. اور عدت کے دوران انہوں نے نکاح کر لیا. اور یہ جو گواہی ہے یہ دیکھنا اب اس طرح میں آ رہا ہوں کہ وہ جو خاتون وکیل آئی ہے نا نہیں، انہوں نے جو بہت اپنی طرف سے بھرپور انداز میں وکالت کی ہوگی، قانونی نکات ظاہر ہے وہ مجھ سے زیادہ سمجھتی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 496 جو ہوتا ہے نا کہ فراڈ کے ساتھ شادی کی تقریب منعقد کرنا، تو اس میں جو شادی کرنے والا جوڑا ہوتا ہے، جو زوج ہوتا ہے، ان میں سے ایک فراڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں تو کوئی فراڈ نہیں ہوا، وہ یہ کہہ رہی ہیں. تو لکھ کر یہ جو گواہی میں نے اون چودھری والی بیان کی ہے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ خاتون جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب 1 کو نکاح ہونا ضروری ہے. اور وہ جو مفتی ہیں جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے پوچھا کہ کیا تمام لوازمات پورے ہیں، شرعی لوازمات، عدت ودت یہ وہ، تو انہیں کہا گیا جی بالکل پورے ہیں. تو وہ کس کے بہاف پہ کہا گیا؟ بشریٰ بیگم کے بہاف پہ. اور بشریٰ بیگم نے یہ کہہ لیں کہ یہ کہا کہ جناب وہ لوازمات پورے ہیں اور عدت والا کوئی سب کلیئر ہے معاملات، تو آئیں اور نکاح کریں. اور پھر اگر نکاح یہ درست تھا، عدت کے دوران نکاح نہیں ہوا تھا، کوئی قباحت نہیں تھی، تو پھر 18 فروری کو یا بعد میں دوسرا نکاح کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ تھی. تو یہ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسی عدالت نے یہ ایک بات کی تھی کہ فراڈ تو ہوا ہے، عمران خان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، یہ بات کی تھی. یعنی نہ مانکا کے ساتھ فراڈ ہوا ہے نہ بی بی کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. اب جو شہادتیں ہیں اور جو دلائل ہیں جو خود ہی معاملے کو اس طرف لے گئے ہیں، ان کے بشریٰ بیگم کی وکیل کے جو دلائل ہیں، تو وہ ایک بندہ فراڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہہ رہا ہے جناب میرا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، جائز نکاح ہے، کوئی فاسد نکاح نہیں ہے اور شریعت کے مطابق ہے، تو یہ آپ نکاح فرما لیں. وہاں اگر غلطی ہوئی ہے اور وہ جرم ہے تو پھر فراڈ کس نے کیا؟ بشریٰ بیگم نے. تو اگر اس تناظر میں دیکھیں، یہ میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میرا ہنچ ہے، میرا اندازہ ہے کہ معاملہ اس طرف جا سکتا ہے کہ جناب 2 فریقوں میں سے 2 جو زوج ہیں جوڑے میں سے
ایک نے فراڈ کیا اور فراڈ سے شادی کی تقریب منعقد کی, اور تقریب بھی جب نکاح کی تقریب منعقد ہوئی ہے تو اس جگہ پہ ہوئی ہے یہاں دلہن موجود تھی یعنی بشریٰ بیگم. تو یہ فراڈ ایک طرف جو ہوا ہے وہ بشریٰ بیگم کی طرف سے ہوا ہے, اور بشریٰ بیگم جو ہیں وہ اس میں جو ان کی سزا ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے. اور ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں سزا زیادہ ہے, لیکن اس کے لیے پھر میٹیگیشن سرکمسٹانسز چاہیے, یعنی کہ کیوں سزا کم ہو یہ جج کو لکھنا پڑے گا, ریزننگ دینی پڑے گی. تو اب پتہ نہیں ریزننگ بنتی ہے ان کا بول پن ہے یا ان کی عدم واقفیت, لیکن وہ تو کہتے ہیں نا مجھے جو شریعت ہے اور قانون ہے اور اسلام اس پہ مکمل عبور ہے, میری تعلیم جو ہے بڑی مکمل ہے اور میں بڑی دینی اور مذہبی خاتون ہوں, تو پھر وہ میٹیگیشن سرکمسٹانسز کیسے اس پہ لاگو ہوں گے. بہرحال یہ مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا خدشہ. اور دوسری وہ فل کورٹ والی بات ہے, پہلے یہ کل میں نے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ آج یعنی 11 تاریخ کو مجھے یہ فیصلہ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا, ہو سکتا ہے جمعے والے دن یہ فیصلہ سنایا جائے. ایک تو 10 تاریخ کو فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی تھی, اور پھر ایک 11 تاریخ کو یعنی جو گزر گیا کل وہ میٹنگ ہوئی, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا جناب جو ریگولر بینچ ہے 3 رکنی بینچ وہ فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کر دے گا. جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہی ججز فیصلہ سنائیں جنہوں نے کیس کی سماعت کی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سماعت مکمل کر کے فیصلہ کسی اور بینچ نے محفوظ کیا ہو, لکھتا وہی بینچ ہے, لیکن جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے فیصلے کا جو اعلان ہوتا ہے وہ کسی بھی بینچ کو وہ جو ہے معاملہ کیس جو ہے وہ مارک کیا جا سکتا ہے. ایسا ہوا ہے کہ لاہور میں سماعت کر کے گئے ہیں, اسلام آباد میں چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے بینچ نے وہ لکھوایا, پھر لاہور میں جو اویلیبل بینچ تھا اس کو انہوں نے اناؤنسمنٹ کے لیے بھیج دیا. بہت دفعہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. تو یہاں یہ ریگولر بینچ میں یعنی اگر باقی جج دستیاب نہ, چھٹیاں چھٹیاں ہیں اگر اور معاملات ہیں, تو پھر یہ پہلے کاز لسٹ یہ جاری کی کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو بینچ نمبر 1 ہے ریگولر بینچ, جس میں نعیم اختر افغان صاحب بھی شامل ہیں اور عقیل احمد عباسی صاحب بھی شامل ہیں. نعیم اختر افغان صاحب اس فل کورٹ میں بھی شامل ہیں جس نے اس کیس کی سنوائی کی ہے, سماعت کی ہے. تو اب اس میں جناب یہ دوبارہ کاز لسٹ جاری ہوئی ہے, اور 13 کے 13 ججز جو ہیں وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ اناؤنس کریں گے. تو اس پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جناب یہ کیوں ہو گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب پھڈا بہت بڑا ہے اور پھڈا بہت بڑھ گیا ہوا ہے, اور ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب وہاں اختلافی نوٹ ہوں ججوں کے, وہ اختلافی نوٹ پڑھنا چاہیں, یا کچھ لوگوں نے اختلافی نوٹ بھی دیے ہوئے ہوں, یا اگر اتفاق کیا ہوا ہے اکثریتی فیصلے کے ساتھ تو پھر اضافی نوٹ بھی دیے ہوئے ہوں. اگر یہ پورا فیصلہ جو ہے یہ اپلوڈ ہو جانا ہے, جو ویب سائٹ ہے سپریم کورٹ کی, فیصلہ اناؤنس ہونے کے 10-15 منٹ بعد یہ میرا خیال ہے یہ اپلوڈ ہو جانا ہے, کیونکہ فیصلہ لکھ لیا ہوا ہے, سارا کچھ مکمل ہو گیا ہوا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں جناب اختلاف بڑے شدید ہیں یہ, لیکن میں اس کو مثبت انداز میں دیکھ رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کل جو ہے یہ گئے ہیں وہاں جناب انہوں نے احتجاج کیا ہے, ارکان اسمبلی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے, اور پھر وکلا بھی وہاں پہنچے ہیں, اور عمران خان کی رہائی سپریم کورٹ کے باہر, اور سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے احتجاج بھی کیا, نعرے بھی لگائے, اور سنی اتحاد کونسل کی جو سیٹیں ہیں وہ بھی مانگتے رہے. اس طرح کا معاملہ جو ہے, تو میں جو کہہ رہا ہوں مثبت انداز میں دیکھ رہا ہوں کہ جو فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر اناؤنس کرتے ہیں, ان کا بینچ اناؤنس کرتا ہے, تو یہ تاثر جا سکتا ہے. یہ اس میں بے ایمانی نہیں ہو سکتی کہ جناب شاید وہ فیصلہ بدل ہی نہیں سکتے. وہ فیصلہ باقاعدہ سائن کر کے بند کر کے وہ فیصلہ جو ہے وہ اس بینچ کو دیا جاتا ہے جس نے وہ اناؤنس کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے نیچے وہ اناؤنس کرنے کے بعد لکھا جاتا ہے کہ اوپن کورٹ میں اناؤنس کیا گیا فلاں تاریخ کو, اور پھر اس کے نیچے وہ بینچ کے ارکان میں وہ دستخط کرتے ہیں جنہوں نے اناؤنس کیا ہوتا ہے. اوپر والے فیصلے کو وہ چھیڑ ہی نہیں سکتے ہوتے ہیں. بہرحال یہ اب یہ ہے کہ جب اگر قاضی صاحب یہ فیصلہ اناؤنس کرتے اور سنی اتحاد کونسل کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ ہوتا, میں ویسے اندازے کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اور وہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہتا اکثریت رائے کے ساتھ, تو پھر جو ہے وہ فوری ریئیکشن جو تھا یہ اس بینچ کے خلاف آنا تھا. اور اب جو یہ 13 کے 13 ججز بیٹھ کے فیصلہ اناؤنس کریں گے, اور یہ
تو ہوگا کہ اختلاف رائے ہوگا فیصلے کے حوالے سے. یہ کوئی متفقہ فیصلہ مجھے نہیں لگتا کہ متفقہ فیصلہ ہے. اس میں اختلاف ہوگا. اکثریت رائے کے ساتھ فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. بلکہ 3 آرا ہو سکتی ہیں اس میں. لیکن تاثر یہ دینا چاہتی ہے عدالت کہ جناب یہ فیصلے میں اختلاف ہے لیکن ججز میں اختلافات نہیں ہیں، جیسے پہلے تھے نا بندیال دور میں. اور دوسرا، اگر یہ اختلافی فیصلہ آتا ہے تو اس سے ایک اور چیز کو تقویت ملتی ہے. ماضی میں جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان ہوتے تھے وہ باقی بینچ کے جو برادر ججز تھے ان کو قائل کرنے کی، پریشرائز کرنے کی، لابنگ، چیمبر میں گپ شپ، یہ وہ کرا کے وہ ساری چیزیں مانتا کوئی نہیں ہے. وہ کرتے ہیں جناب، یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ ہو جائے گا، اکٹھے کرتے ہیں. بلکہ جو افتخار محمد چودھری تھے وہ تو اپنی رائے بدل لیتے تھے، وہ تھوڑا سا نرم پڑ جاتے تھے اگر باقی جج جو ہیں کہ جناب کچھ اور فیصلہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں متفقہ فیصلہ آنا چاہیے. یعنی قاضی صاحب اس طرح کے چیف جسٹس نہیں ہیں. یہ کھلی چھٹی ہے تمام ججز کی. اور ہیئرنگ کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے، وہ ججز جو ہیں ٹوک دیتے رہے ہیں چیف جسٹس کو. چیف جسٹس کا سوال پورا نہیں ہوتا تھا، دوسرا جج جو لقمہ دے دیتا تھا. بہرحال جو اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جناب ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل. اور اپیل جو فائل ہوتی ہے وہ 185 کے تحت، آرٹیکل کے تحت ہوتی ہے. اس میں جو دائرہ کار ہوتا ہے، جو سکوپ ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے. وہ جو سکم ہوتے ہیں نا نیچے والی عدالت، ان کا صرف جائزہ لینا ہوتا ہے کہ یہ سکم رہ گیا اور یہ ہو گیا. اور یہ تو یہ نہیں بتا سکے، بار بار پوچھا جناب آپ نے ڈیکلیریشن دیا پی ٹی آئی کا، ٹکٹ دیا پی ٹی آئی نظریاتی کا، اور الیکشن آپ نے آزاد لڑا، اور اب کہتے ہیں سنی اتحاد کونسل میں ہے. یہ بھی، اور وہ یہ جواب نہیں دے سکے. اور پھر یہ جواب نہیں دے سکے جب سنی اتحاد کونسل ہے یا پی ٹی آئی ہے کس کو سیٹیں ملنی چاہیے، یہ بھی جواب نہیں دے سکے. تو بہرحال یہ قانون اور 187 جو ہے وہ یہ کھلا اختیار دیتا ہے سپریم کورٹ کو کہ جناب انصاف کی مکمل فراہمی کے لیے کوئی بھی آپ جو ہے وہ حکم جاری کر سکتے ہیں. یہ 187 کا کیس ہے نہیں، ایک بات ہوگی 185 کا. اور وہ 185 کو ہے جو ہے وہ اس میں میں نے بتا دیا تھا، کل بھی بتا دیا تھا، پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ جناب 51 آرٹیکل ہے، اس کی تشریح کرنی ہے. اور 106 جو صوبائی اسمبلیوں سے متعلق ہے مخصوص نشستوں والا، اس کی تشریح کرنی ہے. اور جو یہ معاملہ یہ ہے کہ جناب یہ کیا حکومت کی جو حکمران اتحادی جماعتیں ہیں ان کو اضافی نشستیں ملیں گی، پی ٹی آئی کو ملیں گی، سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی، یا پھر کسی کو بھی نہیں ملیں گی. یہ 4 چیزیں ہیں اس کیس میں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اکثریت بے شک ایک ووٹ سے فیصلہ اس طرف جائے جو قانون کی تشریح ہے نا، آئین کی تشریح، مجھے لگتا ہے کہ معاملہ اسی طرف اکثریت جو ہے اسی طرف رہے گی. کیونکہ یہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے، اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے یہ ملکی تاریخ میں. تو وہ یہ زیادہ کھلارا نہیں ڈالیں گے، مجھے یہ لگ رہا ہے. اور آئینی تقاضا بھی یہی ہے اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے. تو پھر اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر جناب جو مجھے لگ رہا ہے کہ 7 جو ہیں لوگ جو ہیں وہ اس فیصلے کی طرف جائیں گے کہ جناب جو آئین کی تشریح کی حد تک معاملے کو رکھا جائے، کھلارا نہ ڈالا جائے. اور ایک آدھ فیصلہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ کسی کو بھی نہ دیا جائے. اور پھر جو 7 رکنی وہ یہ بھی کہے گا جناب جو سیٹیں جو ہیں وہ خالی نہیں چھوڑی جا سکتی. اور پھر کچھ لوگ جو ہیں فیصلہ اس کو کھلارا ڈالنے کے لیے یعنی دور تک اس کو کھول دیا جائے، 187 والے جو اختیارات ہیں اس کی طرف معاملہ چلا جائے. بہرحال دیکھیں 12 بجے آج فیصلہ ہے تو 12 بجے تک انتظار کر لیں، 12 نہیں تو 1 بج جائے گا. فیصلہ جو ہے وہ کلیئر ہو کے چیز جو ہے ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی. اور اب آخری جو بات ہے مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری والی، میاں داؤد نے ایک پٹیشن فائل کی، اس پہ 2 اعتراض لگ گئے. ایک تو یہ اعتراض لگ گیا کہ جناب آپ متاثرہ فریق نہیں ہیں، اور دوسرا اعتراض جو رجسٹرار آفس نے یہ لگا دیا کہ جناب یہ آپ نے جو جوڈیشل کمیشن ہے ججوں کے تقرر والا اس کو فریق کیوں بنایا ہے. یہ اعتراض کیس کے طور پہ مسٹر جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں لگ گیا. تو عامر فاروق صاحب نے کہا جناب یہ جو آپ نے کہا نا جناب لوکس اسٹینڈ آئی نہیں ہے، متاثرہ فریق نہیں، یہ تو کوئی اعتراض نہیں. وہ میں نے کہا تھا وکیل جو ہیں بہت سارے معاملات میں ان کو یہ جو ان کو متاثرہ فریق تسلیم کیے ہوئے عدالتوں نے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی اعتراض نہیں. اور دوسرا اعتراض جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن والا، اس پہ انہوں نے کہا جناب میں
یہ جو اعتراضات ہیں، یہ جو اعتراضات لگانے چاہیے تھے وہ تو لگائے ہی نہیں رجسٹرار آفس نے. تو عامر فاروق صاحب نے کہا جناب جوڈیشل کمیشن والا جو ہے اس کو کیوں فریق بنایا. تو انہوں نے وہ بتا دیا. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پروفارما جو رسپونڈنٹ ہوتے ہیں وہ کہہ دے یہ کہ ان کے خلاف رٹ میں جاری نہیں کروانا چاہتا، نہ ہی رٹ جاری کر سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جوڈیشل کمیشن کے خلاف. وہ یہی ایشو تھا نا اس میں. تو انہوں نے کہا جناب میں نے تو ریکارڈ شکارڈ کے لیے نا وہ یہ فریق بنائے ہیں. اس پہ عامر فاروق صاحب نے کہا جو میرے دو سوال ہیں وہ اس کے جواب دیں. ایک تو جواب یہ دے کہ کیا ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کو ورنٹو جو ہے یا ریٹ جوڈکشن میں ہائی کورٹ جو ہے وہ کارروائی کر سکتی ہے. تو اس پہ میاں داؤد نے کل بھی میں نے کہا تھا کہ سجاد علی شاہ کیس اس میں بڑا اہم ہے. وہ اسد ملک والا جو کیس کوٹا بینچ میں جو فیصلہ ہوتا اس کے بعد پھر فل کورٹ بیٹھی تھی اور پھر کچھ جج جو ہیں وہ بیٹھے نہیں تھے 5 اور پھر وہ 10 رکنی بینچ کا جو فیصلہ تھا اس میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. انہوں نے پیراگراف پڑھے میاں داؤد نے. انہوں نے کہا جناب یہ جو ہے یہ پرسن ہی سمجھا جائے گا جج کو. اور پھر دوسرا یعنی کہ ہو سکتی ہے اور اس کی میں نے کل مثالیں بھی دی تھی. اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ جناب یہ معاملہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا ہوا ہو اس صورت میں ریٹ نہیں ہو سکتی جب داد رسی کا متبادل فورم موجود ہو. تو وہ کہتے ہیں داد رسی کا اگر فورم سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہاں معاملہ گیا ہو تو پھر یہ ہائی کورٹ کیا 199 کے تحت ریٹ جوڈکشن اپنی استعمال کر سکتی ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا جناب یہ متبادل داد رسی کا فورم نہیں ہے. وہاں تو جج کا کردار ہے نا مس کنڈکٹ ہو اس پہ کارروائی ہوتی ہے. یہ تو جج کی اہلیت کا سوال ہے. یعنی ایک جج ہے ایک شخص ہے جو جج بننے کی اہلیت کی شرائط ہی پوری نہیں کر رہا. وہ LLB نہیں ہے، لا کی ڈگری ہی نہیں ہے اس کے پاس، وکالت ہی نہیں بنتی اس کی جو اس نے کی ہوئی ہے، وہ بھی سارا جعل سازی ہے، فراڈ ہے. تو پھر یہ اور ایشو ہے، وہ اور ایشو یہ جوڈکشن بنتی ہے. تو جج صاحب نے اس پہ فیصلہ جو ہے محفوظ کرنے کے قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. ایک اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ عدالت میں 13 کیس ٹوٹل لگے ہوئے تھے. چھٹیاں ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کی دلچسپی اس کیس سے اس حد تک ہے کہ کمرہ عدالت جو ہے نا چیف جسٹس کا وہ بھرا ہوا تھا. اور اب جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا دن تھوڑے رہ گئے ہیں، استعفیٰ دے دیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، میں نے اس دن بھی کہا تھا جناب ریکارڈ منگواتے سامنے رکھتے صحافیوں کے، ظاہر ہے جب جواب آ جاتا کراچی یونیورسٹی کا اور وہ اسلامیہ کالج کا لا کالج کا کراچی سے تو وہ لوگ دیکھ لیتے جناب یہ ڈگری ہے یہ نہیں ہے. جو جعلی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ نہیں منگوایا گیا. تو میں نے کہا تھا یہ تشریح رہ گئی ہے تھوڑی سی. تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور فل کورٹ جو ہے اجلاس ہوا ہے اور غیر رسمی اجلاس ہوگا. تو پتہ یہ چلا ہے کہ جو ریکارڈ شکارڈ انہوں نے منگوایا ہے اپنے طور پہ تو اس میں وہ جو یونیورسٹی بھی ہے وہ بھی ڈٹی ہوئی ہے کہ نہ بالکل ہمارے پاس جو ہے ریکارڈ یہی ہے کہ ڈگری شگری نہیں بنتی. اور پھر وہ جو دوسرا کالج ہے اسلامیہ کالج لا کالج اسلامیہ لا کالج کراچی والا جنہوں کا نام واسر نام کا بندہ نہیں پڑا انہوں نے کہا ہم بھی ٹھیک ہے، ان کا ریکارڈ کارڈ بھی ٹھیک ہے. تو یہ جو معاملہ ہے وہ گڑبڑ ہے. اور پھر ایک اور چیز جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جب یہ کیس گیا ہے درخواست دائر کی ہے اس بندے نے تو پھر فوری طور پہ یہ مارک ہوتا ہے ایک جج کو میری اطلاع کے مطابق. تو جج صاحب بھی ریکارڈ شکارڈ منگواتے ہیں اور وہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ جناب جہانگیری صاحب کا جو ریکارڈ ہے نا ڈگری کا وہ ان کی ڈگری جو ہے وہ جو کہہ رہی ہیں یونیورسٹیاں وہ انویلڈ ایسی کچھ صورتحال بنی ہوئی ہے. اور یہ بات جو ہے مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کنوے کر دی گئی ہے یا ان کو پتہ چل گیا ہے یا کنوے ہو گیا ہے جو بھی معاملہ ہے. تو اب خبریں یہ ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ بجائے اس کے کہ جناب یہ ریٹ جو ہے کوورنٹو والی میاں داؤد والی اس پہ کارروائی شروع ہو جائے یا پھر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ معاملہ اوپن کر لے تو اس سے پہلے ہی ایک طریقہ ہے باعزت طریقے سے گھر جانے کا کہ استعفیٰ دے دیا جائے. اور اس کے جو چانسز ہیں میری اطلاع کے مطابق وہ زیادہ ہیں، یعنی کارروائی سے پہلے یہ. لیکن مسئلہ پھر ایک رہے گا، ہو سکتا ہے خاموشی اختیار کر لی جائے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر بھی جان نہ چھوٹے. وہ جو فورجری والا معاملہ ہے، جعلی دستاویزات تیار کرنا، پھر اس کے طور پہ جج کے طور پہ کام کرتے رہنا، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آگے چل سکتے ہیں. انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا نا مظاہر نقوی نے، لیکن جان تو نہیں چھوٹی تھی، برطرف ہی ہوئے تھے نا آخر. تو یہ جو طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ ایسی
اطلاعات ہیں، سپریم کونسل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے، اور میں نے اپنے شاید کل کے یا پچھلے ویلاگ میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ شرمندگی کا باعث بھی ہو سکتا ہے جو سو موٹو نوٹس آج کو نوٹس لیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جو ججز ہیں، اس طرح کے بہرحال اطلاعات ہیں اور وہ ہم نے آپ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔